बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उर्दू टाइम्स यूके में आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। और रमज़ान मुबारक की बाबरकत इस महफ़िल का और इस महीने का सिलसिला जारी और सारी है। आज हम बात करेंगे फ़तह मक्का के हवाले से, क्योंकि जो तारीख़ के स्टूडेंट्स हैं ना, वो बड़ा मुतलाशी होते हैं कि किसी न किसी तरीके से किसी आलिम दीन की गुफ्तगू सुनी जाए और वो तारीख़ के वो तमाम अवराक को एक मरतबा फिर जो है परखा जाए और अपने नॉलेज में और इल्म फ़रासत में, फ़हम फ़रासत में इजाफ़ा किया जाए। मुझसे साथ ज़रा रोशनी डालिए फ़तह मक्का के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हमने पहले रहनुमाई लेनी है अल्लाह के कुरान से, क्योंकि जितने भी अहले इस्लाम हैं, और मैं अगर कहूँ कि गैर अहले इस्लाम भी समझते हैं कि कायनात के अंदर अगर कोई किताब बिल्कुल महफूज चली आ रही है तो वो कुरान मजीद है। तो इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना, ये आयत मुक़द्दसा और इसके ज़िमन में जो आयात हैं वो इसी तरह मिन बादिल फ़तह व क़ातल। तो इस वक्त ये दो आयात मुक़द्दसा बहैसियत हाफ़िज़ कुरान के मेरे निगाह के सामने हैं। फ़तह मक्का के बारे में मैं ये कह सकता हूँ मुख्तसरन कि इनकिलाब के हवाले से सबसे पहली स्टेट, इस्लामी स्टेट जिसकी बुनियाद पड़ी, उसका आगाज़ जो है वो फ़तह मक्का से हुआ है। फ़तह मक्का जो है एक ऐसा इनकिलाबी, तारीख़ी और मैं कहूँगा कि पूरी इंसानी तारीख़ के अंदर अगर कुछ वाक़यात को इस हवाले से लिया जाए कि जिन दिनों को हम कह सकते हैं कि वो तारीख़ी हवाले से बड़े अजीम दिन हैं और दुनिया में इनकिलाब के हवाले से ऐसे दिन हैं जिन्हें सलाम पेश करे तारीख़ का तालिब इल्म, तो उसके अंदर फ़तह मक्का का दिन भी है। हुज़ूर मुआहदा फरमा रहे हैं, ज़ाहिरी तौर के ऊपर सैयदना फ़ारूक आज़म कह रहे हैं कि ये कैसा मुआहदा है, मैं तफसील में नहीं जाता, वो एक अलहदा बाब है, सुलह हुदैबिया जिसे कहते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास जाते हैं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बड़ी अजीब बात फरमाया कि ये बताओ कि अल्लाह के नबी आप हैं, अल्लाह के रसूल आप हैं या नहीं। सैयदना उमर ने कहा कि यकीनन आप अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के रसूल हैं। तो फ़तह मक्का के हवाले से बिशारत पहले दे दी गई कि इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। वगरना ज़ाहिरी तौर के ऊपर अगर आप मुआहदे को देखें तो मैं बड़े अदब से कहूँगा कि मैं उसको कमज़ोर मुआहदा तो नहीं कहता, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर यही है कि जिसमें बहुत कुछ हुजूर ने शान रहमत के तहत दिया है और उसके बदले के अंदर जो है आपने बहुत कम लिया है, लेकिन कुरान कह रहा है फ़तह मुबीन है। तो ये इशारा था फ़तह मक्का की तरफ। हज़रात सहाबा किराम को और ख़ास तौर पे सैयदना उमर को उस वक्त ये बात समझ आई, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की और कुरान की, जिस वक्त फ़तह मक्का हुआ। फ़तह मक्का के मौके के ऊपर जनाब काफ़िले रवाना हुए। एक तरफ की क़ियादत सैयदना अली के पास है, दूसरी तरफ की क़ियादत सैयदना उमर के पास है, किसी की क़ियादत खालिद इब्न वलीद के पास है, किसी की क़ियादत साद इब्न अबी वक्कास के पास है। ये वो जर्नैल हैं जो उस लश्कर की क़ियादत कर रहे हैं जो मक्का मुकरमा की तरफ जा रहा है। और मक्का मुकरमा वो जहाँ से हुजूर रात के अंधेरे में रवाना हुए और आपने कहा था बैतुल्लाह को कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और फिर इंशाअल्लाह कुछ ही सालों के बाद अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की क़ुव्वत से मैं मोहम्मद आ रहा हूँ। ये वो नबूवत का इल्म है जो आप कई साल पहले मक्के को और ख़ास तौर पे बैतुल्लाह को मुखातब हो के आप फरमा रहे हैं। तो एक ऐसी शख्सियत जो अलहदा मकान में एक रहते हुए अपना जानशीन सैयदना अली को बनाया, अपने बिस्तर पर सुलाया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर में पहुँचे, बड़ी बेबसी की कैफियत है, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है वयमकुरून वयमकुरुल्लाह। अहले मक्का अपनी तरफ से मकर कर रहे थे कि नऊज़ु बिल्लाह हम इस रात के अंदर जो है उस शख्सियत मुक़द्दसा पर हमला आवर होंगे जिसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। दूसरी तरफ कुरान कहता है कि अल्लाह भी मकर कर रहा था अर्श के ऊपर और अल्लाह का मकर जो है वो सबसे बेहतर था। किस तरह आप कामयाबी के साथ रवाना हुए, लेकिन तने तरह दूसरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, दो तीन और अफराद हैं जो मुख्तलिफ़ हवालों से इनके साथ तामुन कर रहे हैं, इस कैफियत में रवाना हुए
اور پھر وہ وقت آیا کہ 9000 کا لشکر جرار، جس میں میرا علی بھی ہو، جس میں عمر بھی ہو، جس میں خالد ابن ولید بھی ہو، جس میں سعد ابن ابی وقاص بھی ہو، اس کیفیت کے اندر جب آپ پہنچے مکہ مکرمہ کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں پر ایسی ہیبت ڈالی کہ اب سب تلاش کر رہے تھے اس بات کو کہ ہمیں حضور سے معافی مل جائے، اور میرا نبی تو رحمت للعالمین ہے، آپ تو معافی کے لیے جناب، اور پھر جناب ابو سفیان جو غزوہ بدر میں اور احد میں کمانڈر ان چیف بن کر آئے، اور سب سے زیادہ مخالف کمانڈر ان چیف بھی ہوتا ہے، یعنی کفر کا جو امیر بن کر آئے، امیر لشکر، اس کے بارے میں کہا کہ من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو آدمی ابو سفیان کے گھر اور حویلی میں داخل ہو گئے اس سے بھی میں محمد الرسول اللہ امن دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول نے جلال میں آ کے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کے دن پتہ چلا گا ان تمام زخموں کا، ان تمام طرح کے ظلم اور جبر کا جو اہل مکہ تم نے ہم پر کیا ہے۔ حضور نے فوراً اپنا سر مبارک اونٹنی کے اوپر جھکاتے ہوئے سجدے کی کیفیت کے اندر آپ نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج مقابلے کا دن نہیں ہے، آج تو شان رحمت کا دن ہے۔ تو اس کیفیت کے اندر 3000 اہل مکہ، یعنی حضور اپنی 40 سال زندگی اعلان نبوت سے پہلے اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد 53 سال مکے میں رہے، کل 104 افراد تیار ہوئے، جن میں خواتین بھی ہیں، جس میں غلام بھی ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، لیکن اس ایک دن فتح مکہ کے اندر 3000 اہل مکہ، ہر طرف سے اور ہر حویلی سے اور ہر گھر سے آواز آ رہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ بڑا عظیم ہے جو خاص طور پر ہمارے یورپ کے مورخین نے لکھا۔ انہوں نے کہا کہ جب فتح مکہ ہوا، حضور اپنی اونٹنی مبارک کے اوپر جب آئے، حجر اسود کے سامنے آپ نے ایسے نگاہ گھمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بہترین وقت تھا کہ اس وقت دیکھتے ہیں کہ حضور کس کا انتخاب فرماتے ہیں۔ ابو بکر کا خیال تھا کہ یقیناً یہ میرا دن ہے، کیونکہ ہجرت کے وقت میں ہی ساتھ تھا۔ حضرت عمر نے اسی طریقے پہ بڑی لمبی حدیث مبارک ہے، لیکن میرے نبی رحمت نے شان رحمت کی برکت سے کہا کہ کالی شکل والا بلال حبشی کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی کے اوپر میں نے مورخین کو پڑھا اور خاص طور پہ مستشرقین کو پڑھا، انہوں نے کہا کہ اگر محمد صرف کمانڈر ان چیف ہوتے تو آج بلال کو یاد نہ کرتے، چونکہ ساتھ رحمت للعالمین بھی تھے، امام الانبیاء اور سید الرسل بھی تھے، اس لیے کمانڈر ان چیف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کالی شکل والے بلال کو یاد کیا، جس کو مکے کے اندر، اس تفصیل کے اندر میں نہیں جاتا، کس طرح مار پڑتی تھی، کس طرح احد احد کے نعرے لگاتے تھے۔ سیدنا بلال ایک پہلو میں بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ آج کا دن کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، تو آپ نے کہا کہ کہاں ہے کالی شکل والا بلال؟ حضرت بلال تشریف لے کے آئے، تازہ نو مسلم، مکے کا ایک چودھری کھڑا تھا، آپ نے اس کو کہا کہ زمین پہ بیٹھو، وہ زمین پہ بیٹھے، تو سیدنا بلال کو کہا کہ اس کے کندھے کے اوپر اپنا قدم رکھو، تاکہ اہل یورپ کو پتہ چلے کہ انسانیت کیا ہے، عدل و انصاف کیا ہے۔ جس تحریک کے ساتھ کوئی آدمی بے بسی کے زمانے میں ساتھ ہوتا ہے، اس کو کتنی عزت اور اہمیت دی جاتی ہے۔ آج بلال اپنا پہلا قدم رکھ رہے ہیں اس چودھری کے کندھے کے اوپر جو مکے والا ہے، جو قریشی ہے، تاکہ بتا دیا جائے کہ لا فضل لعربی علی عجمی، اجمی اور عربی کی وجہ سے فضیلت نہیں ہوتی، تقوی کی وجہ سے اسلام کے لیے جو قربانی بلال حبشی کی ہے، بتا دی جائے کہ اس کا عزت و احترام کا یہ پہلو ہے کہ اس کا پہلا پاؤں، پہلا قدم جو ہے وہ جناب قریشی کے کندھے کے اوپر، اور دوسرا فرمایا اپنا قدم رکھو مقام ملتزم پر۔ مقام ملتزم وہ ہے جس کے بارے میں حضور کا فرمان ہے کہ کوئی آدمی اگر چاہتا ہے کہ میں جا کے اللہ کے ساتھ ایسے معانقہ کروں، جپی ڈالوں، تو فرمایا وہ مقام ملتزم سے چمٹ جائے۔ تو آپ نے فرمایا دوسرا قدم مقام ملتزم پہ رکھو، تاکہ پتہ چلے کہ دیوار اور جگہ کا اتنا احترام نہیں ہوتا جتنا کہ کلمے والے ایک اسلام کالے مسلمان کا احترام ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قدم رکھا بیت اللہ کی چھت پہ۔ تو عربی کے کلمات ہیں، لیکن میں اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں، اگر وقت ہوتا تو عربی کے کلمات کے اندر بڑی لذت تھی۔ فرمایا کہ جو چاہتا ہے
کہ اس خوش نصیب کو دیکھے جس کا مقام بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر سے زیادہ ہے، وہ اس کالی شکل والے بلال حبشی کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا عظیم سبق عطا فرمایا۔ اور یہی وہ عدل ہے، یہی وہ انصاف ہے، یہی وہ احترام انسانیت ہے، یہی وہ اکرام مسلم ہے جس کے بارے میں بار بار قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، مسجود ملائکہ بنی آدم کو کہا جا رہا ہے۔ تو اس بلال حبشی کو احترام دے کر فتح مکہ کے موقع پر، جیسے ہی فتح مکہ ہوا، ساتھ میں حنین کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ مکے والے تو بالکل ہی کمزور ہو گئے ہیں، ایک ہی دن کے اندر جناب سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے محمد کے غلام بن گئے، جب ہمارے مقابلے میں محمد آئیں گے پھر پتہ چلے گا۔ حضور نے جب یہ بات سنی تو فرمایا چلو حنین کی طرف۔ 5ویں دن آپ فتح مکہ کے بعد حنین کے لیے روانہ ہوئے۔ اب وہ جو ہمارے 9 مسلم تھے وہ بھی ساتھ چلے۔ اب 12,000 کا لشکر جا رہا ہے حنین کی طرف۔ حنین والوں نے 3,000 لوگوں کو پہاڑوں پر بٹھا کر، اور جو وہ جگہ ہے میں نے اس کی 12 دفعہ زیارت کی ہے، تو درمیان میں ایک ویلی سی ہے اور ہر طرف سے پہاڑ ہیں۔ اب پہاڑوں کے اوپر انہوں نے نیزہ بردار جناب ان لوگوں کو وہاں بٹھایا کہ جیسے ہی یہ 12,000 کا لشکر پہنچے گا 3,000 لوگ یکدم جو حملہ آور ہوں گے نیزوں کے ساتھ۔ تو میرے نبی رحمت اور اسی میں سے جو لوگوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے، ہمارے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یہ تو محمد الرسول اللہ ہے۔ آدمی بندے سے تو لڑ سکتا ہے لیکن رسول اللہ سے لڑنا، اللہ کے محبوب سے لڑنا، قرآن کہتا ہے، میں بڑا مختصر کر رہا ہوں، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ کوئی 12,000 کا لشکر، ایک آدمی زخمی نہیں ہوا، ایک آدمی نے تلوار نہیں اٹھائی، 3,000 جو بیٹھے تھے پہاڑوں کے پیچھے چھپے ہوئے، آپ نے کنکریاں اٹھائیں اور یوں کر کے جو پھینکا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ محمد آپ نے نہیں پھینکا، خود اللہ رب العالمین نے۔ احادیث مقدسہ میں آتا ہے کہ ہر ایک پتھری اس طرح فضا میں جا رہی تھی اڑان بھرتے ہوئے۔ جیسے آج کل ہمارے ترقی یافتہ زمانے کے اندر جناب وہ جہاز ہوتے ہیں جو جناب بغیر پائلٹ کے چل رہے ہوتے ہیں، اس طریقے کے اوپر ہر پتھری جو ہے وہ اڑان بھرتی ہوئی بغیر پائلٹ کے، جو پہاڑوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھے تھے ان کی آنکھوں کے اوپر جا کے لگی، اور جیسے ان کی آنکھوں پر جا کے کنکڑی لگی تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ بہرحال یہ فتح مبین تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور یہ فتح مکہ ہی وہ عظیم ماہ رمضان کے اندر ملنے والی، اس ضمن کے اندر میں یہ کہہ دوں کہ ہم پاکستان والے بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ کلمے کی بنیاد پر فتح مکہ اسی ماہ رمضان المبارک میں یعنی اسلامی ریاست کا پہلا دن، اور اسی طریقے کے اوپر پاکستان بھی 27 رمضان کو بنا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر دوسری اسلامی ریاست بھی ماہ رمضان میں بنی جس کا نام پاکستان ہے، کلمے کے بنیاد پہ بنی۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ فتح مکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک لحاظ سے حوصلہ اور جرأت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب یوم پاکستان کی طرف یا پاکستان کے قیام کی طرف دیکھتے ہیں، پھر 27 رمضان المبارک کو دیکھتے ہیں، فتح مکہ بھی ماہ رمضان میں اور پاکستان کا قیام بھی اسی ماہ رمضان میں، تو ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے جو ہم اہالیان پاکستان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ تو بہرحال فتح مکہ کے حوالے سے اگر واقعات کو دیکھا جائے تو بڑا تفصیلی باب ہے، چونکہ میرا موضوع یہ تھا کہ فتح مکہ کے اندر خاص طور پر حضور کا نظام عدل آپ کے سامنے لایا جائے، احترام انسانیت کے پہلو کو سامنے رکھا جائے، اور کس طریقے پہ اعزاز بخشا گیا اس وقت ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کے حوالے سے جو تکالیف اور مصائب اٹھائی تھیں، کس قدر اعزاز بخشا میرے نبی رحمت نے۔ تو میں اس کو ذرا چونکہ معاشرتی حوالے سے دیکھ رہا تھا اور ایک تاریخ کے اندر عدل کے حوالے سے، اور اس کے اندر جو انصاف کا پہلو ہے وہ، اور حضور کی جو شان رحمت ہے اور جس انداز کے ساتھ فتح مکہ کے موقع کے اوپر اعزاز بخشا گیا، یہ سارے جناب واقعات کو میں نے بڑے اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو فتح مکہ کے بارے میں یہ جملہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ فتح مکہ اسلامی ریاست کے قیام کا پہلا دن ہے جس کی خوشخبری
قرآن حکیم میں پہلے بتا دی گئی، اور اس کو کہا گیا کہ صرف فتح نہیں ہوگی، فتح مبین ہوگی، ایسی واضح طور پہ فتح ہوگی کہ پتہ چلے گا کہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں، حضور کا خطبہ میری نگاہ کے سامنے آ گیا، جس وقت فتح مکہ کے موقع پر آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ ناصر عبدہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بندے محمد کی نصرت کی۔ اللہ کی نصرت کی برکت سے آج محمد فتح مکہ کے دن فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا حزم الاحزاب وحدہ، خود اللہ رب العالمین نے اس لشکر جرار جو مکے والے سارے جنگجو تھے انہیں شکست دی، اور محمد کو اللہ رب العالمین نے کامرانی اور کامیابی عطا فرمائی۔ تو بہرحال یہ بڑا تاریخی دن ہے۔ اس تاریخی دن کی اس مناسبت سے کہ ماہ رمضان کی برکتیں بھی تھی اور پھر فتح مکہ کی سعادت بھی تھی، تو یہ ہمارے لیے تاریخی حوالے سے اور خاص طور پر اسلامی تاریخ کے حوالے سے اور اسلامی ریاست کے قیام کے حوالے سے بڑا مبارک اور بڑا روشن اور بڑا ہمارے لیے تاریخی دن ہے۔ شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ جس طریقے سے آج کے اس پہلو کے اوپر روشنی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔